बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त बजट मंजूर हो चुका और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को जिन मुश्किलात में इन तमाम बजट जो हैं वफाकी भी और सूबाई भी मंजूर करवाने पड़े वो आपके सामने हैं। टैक्स कलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो मुश्किलात हमारे सामने हैं, क्योंकि कारोबार नहीं हो रहे, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं खुली हुई। इसके बावजूद जो बजट में मराहत दी गई और ख़ासतौर पर सूबाई बजट में जितनी मराहत दी गई बहुत सारे हलकों ने उनको सराहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हल्के मुतमईन नहीं हैं। हमने हमेशा ये देखा कि बजट से पहले तहरीकें चलती हैं। हमने हमेशा ये देखा कि बजट से पहले चार्टर ऑफ डिमांड एप्का वगैरह पेश करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। हमने हमेशा देखा कि बजट से पहले ताजर जो हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, प्री बजट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पर मुतालबात पेश किए जाते हैं। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि जब बजट मंजूर हो चुका हो, बजट आ चुका हो, और आज जब मैं 1 जुलाई को ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बजट मंजूर हो चुका हो, नाफिज हो चुका हो, उसके बाद किसी किस्म की तहरीक चलाई जाए, ये आम तौर पर नहीं होता। लेकिन अब हमारे ताजरों ने, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने एक अनोखी और एक नई तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत जो है गाड़ियों के ऊपर सवार होकर वजीर आजम हाउस तक जाया जाएगा। इस तहरीक का नाम जो है हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक रखा गया है। यहाँ पर 18 जुलाई को लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से ताजर रवाना होंगे। वो ज़ीरो पॉइंट पर पहुँचेंगे, वहाँ पर गाड़ियाँ बाकायदा अपने हारन बजाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगी। जब मैंने इसके हवाले से देखा और जाना कि ये तहरीक है क्या, तो मुझे यकीन करें इसकी कुछ समझ नहीं आई कि ये चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, तो कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो इस वक्त हमारे ताजर पूरी करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो हमारे पास वीडियोस आई, जो पैगामात आए, जो हमने पोस्टर्स देखे, जो हमने प्ले कार्ड्स देखे, जो हमने इनका डाटा देखा, उसमें कोई समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो इस वक्त पूरी करवाना चाह रहे हैं। बजट के पीछे ताजरों की इस मुहिम का मकसद है क्या, इसके पीछे है क्या, है कौन, और इसके साथ साथ जब ये बात की जाती है कि ताजर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ताजरों को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों है। जब हम ये बात करते हैं कि ताजर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या पिछला सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ये कि ताजर और पूरी कौम टैक्स अदा करेगी, जब वो टैक्स अदा करेगी उसके नतीजे में उसे सहूलियात मिलेंगी, मराहत मिलेंगी, तो क्या हमारी कौम टैक्स अदा कर रही है? क्या ताजर खुद अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पिछला है वो पूरा कर रहे हैं? ताजर जब ये कहते हैं कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए, वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सारी सूरत हाल इसमें इस किस्म की तहरीक का जवाज़ है क्या। ताजर ये जो हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक चलाने जा रहे हैं, हुक्मरानों को जगाने, ये एक अलग सवाल है, क्या इसके नतीजे में हुक्मरान जागेंगे या नहीं जागेंगे, ये अलग है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नईम मीर साहब अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे पास यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने अपने चेहरे को ढका हुआ है। आप कोरोना से बचना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप तकरीबन दो अढ़ाई हफ्तों के बाद ताजरों को कोरोना के हवाले करने जा रहे हैं, मुझे ये भी लगता है। दूसरी तरफ अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, उमर गुजर की कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हुए इस वक्त लाहौर के जो इकनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन है आप उसके सदर हैं। अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और इस वक्त बजट आ चुका हुआ है, बजट आने के बाद इस किस्म की तहरीक जो है, अशरफ साहब किस तरह देखते हैं? ये ताजर कोई परेशानी है, ताजरों को कोई मुश्किल है? हुकूमत ने बजट दे दिया, बजट इम्प्लीमेंट हो गया, ये तहरीक जो है ये किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि बजट इस सूरत में होता है कि जब बजट आ जाए तो उसके बाद कोई अनॉमलीज ना रह जाए बजट में, उसके बाद कोई मिनी बजट ना आए, तो फिर तो ये समझ आती है कि जो मुतालबात होते हैं बजट से पहले पेश कर लिए जाएँ ताकि उनका तदारक हो जाए। लेकिन आप माजी में देख लें, पिछले 4-5 साल से जो भी बजट बनते आए हैं उनको पता ही नहीं चलता सूरत हाल का कि होना क्या है। ना बजट बनाने वाले को पता होता है, ना बजट जिनके हवाले से होता है उनको पता होता है कि इसके बनेगा क्या, क्योंकि ये बजट हमारी हुकूमतें नहीं बनाती, ये बजट डिक्टेट किए जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर मालियाती इदारे जहाँ से हमने इमदाद और कर्जे लेने होते हैं उनके हवाले से बनाए जाते हैं। ताजरों के इश्यूज क्या हैं? हर तरफ एक रूटीन में काम चल रहा है, एक नई तहरीक की जरूरत है क्या इस वक्त?
اصل میں آپ کو صاف پتہ ہی ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے، ایک تو شناختی کارڈ کا مطالبہ تھا، اس کے علاوہ جو فکس ٹیکس کے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، چلیں میں یہ تو نعیم میر صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہی پوچھیں گے، آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس وقت جو ایک ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک ہے، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یقینی بات ہے، اگر ان کو دیکھیں ان کو کوئی مسائل ہیں تو یہ جانا چاہ رہے ہیں، ادروائز اتنی شدید گرمی میں کرونا زدہ ماحول میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پہلے لیڈر نکلتے تھے، حزب اختلاف کے لوگ نکلتے تھے، سیاسی پارٹیوں کے جو بڑے کرتا دھرتا تھے وہ نکلتے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھا اس سے پہلے رکشا یونین نکلی، کچھ اور لوگ نکلے مہنگائی کے خلاف، اب لوگ خود نکلنا شروع ہوئے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف اور حکومت نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، عوام کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، عوام کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے جب ایسا ہوگا تو پھر عوام کب تک پستے رہیں گے؟ یقینی بات چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو، حکومت میں ہو، جب وہ ووٹ لینے واپس جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ تو اس وقت جو موڈ ہے وہ یقینی بات ہے کہ سٹرائک ہے، کلرک آپ دیکھ لیں، اساتذہ دیکھ لیں، اب یہ تاجر بھی اس میں شامل ہو گئے، اب نام ہر دفعہ نام علیحدہ رکھ لیا جاتا ہے۔ رپورٹر کے عمر گزر کی اکنامک رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ مجھے جسٹیفائیڈ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی 4-5 دن ہوئے بجٹ پاس ہوئے ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، پھر ایل پی جی کی قیمت بڑھی ہے، اب آج سی این جی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک سال پورے کا تخمینہ دے دیا جائے، اس میں جو ریلیف دینے ہیں وہ دے دیے جائیں، جو ٹیکس لینے آپ نے وہ بتائیے، یعنی کہ اخراجات اور آمدن کا حساب کتاب نکال کے پورا سال پھر ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو پھر یہ بتائیں نا کیا ہوگا؟ عوام لا محالہ نکلے گی 25 روپے ایک ہی گو میں، کیا اس کی 25 روپے سے زیادہ قیمت ڈالی، ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، 6.5 روپے سی این جی بڑھا دی، ایل پی جی 15 روپے بڑھا دی۔ نعیم میر صاحب، ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ، آپ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، کیا ہے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کا؟ دیکھیں جی نجم صاحب، بات یہ ہے کہ بجٹ کی آپ نے بات کی ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ بجٹ منظور ہوتا ہے اور منی بجٹ ہمیشہ بجٹ کے بعد آتے ہیں۔ صحیح، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ابھی بجٹ جو تھا وہ پائپ لائن میں تھا، ابھی منظور نہیں ہوا تھا، اور اوگرا جو ہمارا ایک ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے آئل پرائسز کو، وہ کوئی سفارش بھی نہیں اس نے دی، اس نے کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ جاری ہی نہیں کیا وزیر اعظم کو کہ یہ ریٹ بڑھا دیے جائیں۔ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے 1 گو میں 25 روپے پر لیٹر کا منی بجٹ آ گیا۔ اچھا، 25 روپے پر لیٹر کا منی بجٹ پیٹرول پہ آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اگر اس طرح سے اس نظم و نسق کو، معاشی نظم و نسق کو چلانا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اضطراب میں ہیں، پریشان ہیں، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آپ نے اس تحریک کا فیصلہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر کیا؟ جی، پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ پر جو تجاویز دی ہوئی تھی ان تمام تجاویز کو جو ہے وہ رد بھی کر دیا گیا، اور ہماری تجاویز کو مانے بغیر بجٹ منظور ہونے جا رہا تھا۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا، اندیا اور اشارہ دے دیا گیا، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بجٹ پر ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور اس بجٹ پر احتجاج کرنے کے لیے کرونا زدہ ماحول میں ہم نے ایس او پیز کو اختیار کرتے ہوئے وہ تمام ایس او پیز جو مجھ پر، آپ پر اور ہر خاص و عام پر لازم ہیں، ہم نے ان کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احتجاج کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو شاید ہم احتجاج کا کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن ہمیں مجبوراً کرونا کے ماحول میں ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ کا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا پڑا، اور گاڑیوں پہ بیٹھ کے ہم پورے ملک کے تاجر رہنما جو ہیں، میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ نے بار بار ذکر کیا چارٹر آف ڈیمانڈ کا، آپ نے جو تاجروں کو پیغام دیا اس میں کہا چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا پورا کیا جائے۔ بھائی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے کیا آپ کا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ہم نے 30 اکتوبر کو ایک ان سے معاہدہ دستخط کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ہڑتالیں کی تھیں 2 دن کی شناختی کارڈ کی شرط کے حوالے سے، اس معاہدے کی روح سے 2-3 ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ اس بجٹ کے اندر ہو جائیں گی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس معاہدے سے بھی جو ہے نا وہ انحراف کر لیا۔ کون سی 2-3 چیزیں تھیں جو پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم پورے ملک میں آپ تاجروں کی جو کمیٹیز بنائیں گے ریجنل سطح پر، ہم انہیں نوٹیفائی کریں گے اور آپ کو اردو کے اندر آسان سادہ 1 صفحے کا ریٹرن فارم دیں گے، اور تمام تاجروں کو آپ اس میں رجسٹرڈ کر لیں گے تاکہ فائلر اور نان فائلر کا جو فرق ہے
وہ ختم ہو جائے گا, آپ کے تمام تاجر فائلر ہو جائیں گے, اور وہ درجنوں سیکٹرز جہاں فائلر اور نان فائلر کی تفریق ہے اور وہاں 100% سرچارج دینا پڑتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو, اگر ایک گاڑی لینے جاتے ہیں تو 75,000 روپیہ فائلر ٹیکس دیتا ہے اور نان فائلر جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے. تو ہم نے کہا تھا جی اس طرح کی جو تفریق ہے وہ ختم کرنی چاہیے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی ہم آپ کو دستخط کر کے یہ دے رہے ہیں, لیکن آئندہ آنے والے بجٹ کے اندر ہم اس کی قانون سازی کر دیں گے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے ٹرن اوور ٹیکس کو جو ہے وہ منیمائز کرنا تھا, انہوں نے ٹرن اوور ٹیکس کو منیمائز نہیں کیا. وہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے. انہوں نے جیولرز کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے علیحدہ ایک نظام لے کے آئیں گے, جیولرز کے لیے ٹیکسیشن کا نظام نہیں لے کے آئے. آپ اس معاہدے کی اگر کاپی آپ کے پاس ہوتی تو آپ ویورز کو دکھاتے. وہ تمام چیزیں اس معاہدے میں لکھی ہیں جس کا میں سگنیٹری ہوں, میں نے سائن کیے ہوئے ہیں اس پر. اور یہ ان معاہدوں سے انحراف کر کے جو 30 اکتوبر کو ہمارا ان کے ساتھ ہوا, اور پھر پرائم منسٹر نے ہمیں جنوری 2020 میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارے اعزاز میں تقریب کی, اور وہاں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو میں جو ٹریڈ لائسنس فیسیں ہیں جو چھوٹے تاجروں کی ہیں وہ 100 سے زائد بزنسز ہیں, ہم وہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور آج تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نہیں, یہ باتیں ہم نے کی ہیں, بار بار کی ہیں, بار بار ان کو تبلیغ کی. ہمیں ہو گیا نہیں, آپ کو کیا پتا کہ ہم نے کی ہیں کہ نہیں کی. آپ کی خفیہ کر لی آپ نے, میڈیا کے بغیر کر لی. نہیں, میڈیا کے بغیر ہی ہوتی ہیں یہ باتیں. خفیہ ملاقاتیں, میڈیا ہر جگہ نہیں ہوتا. آپ نے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں حکمرانوں کے ساتھ. ہم نے پیغام بھیجے FBR کے چیئرمین کو, میری خود ٹیلی فونک وہاں سے گفتگو ہوئی میڈم سے. ہم نے کہا جی کہ ہمیں آپ ٹائم دیں. انہوں نے کہا جی آپ کے کام ہو گئے. پریس کانفرنس کی سرکار نے, آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی کہ سرکار سنیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی تمام چیزیں شامل کر دی ہیں, انکارپوریٹ کر دی ہیں بجٹ کے اندر, آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, سارے کام ہو گئے. جب بجٹ آیا ہم نے اس کو پڑھا, آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ہم نے اس کو مسترد کیا کیونکہ اس بجٹ کے اندر ہماری وہ تمام چیزیں شامل ہی نہیں تھیں جن کے ہم نے مطالبات کیے ہوئے تھے. اور پھر اسی طرح دیکھیں آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کو ٹیکس کو نظام کو سادہ اور آسان بنانا ہے تاکہ یہ ریاست اور ملک چلے, یہ کاروبار چلے. اسی لیے ہم نے سوشل کانٹریکٹ کی, نیو سوشل کانٹریکٹ کی بات کی ہے. نہیں, مجھے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے کسی پریس کانفرنس میں آج تک کسی جگہ پہ, جب 30 اکتوبر کو یہ معاہدہ ہو گیا اس کو آپ نے اپنی کامیابی کا, اس سے لے کے اب تک دوبارہ تو آپ نے کبھی بات ہی نہیں کی اس کے اوپر, کبھی آپ سامنے نہیں آئے, اور اب اچانک آپ ایک ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک لے کر آگے ہیں. اس معاہدے پر پارشلی عمل ہوا تھا, دیکھیں نا, پارشلی عمل ہو گیا تھا. جو چیزیں رہ گئی تھیں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں بجٹ کے اندر ہم کور کر دیں گے, آپ فکر نہ کریں. لیکن وہ چیزیں جب انہوں نے بجٹ کے اندر کور نہیں کی تو پھر ہماری مجبوری تھی, ہم کیا کریں, ہمیں احتجاج کرنا پڑا. اور ویسے بھی میں آپ کو نجم ولی خان صاحب ایک بات بہت کلیئر بتا دوں, 18 ماہ سے اس حکومت کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا ہے, ہر فورم پہ کیا ہے. ہمیں اس حکومت کے دل کے اندر تاجروں کا ذرہ برابر بھی درد نظر نہیں آیا. کوئی سمپتھی, کوئی ہمدردی تاجروں کے لیے ان کے دل میں نظر نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ تاجر اور یہ حکومت ہمارے مابین جو ہے وہ ایک خلیج ہے جو وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے ہر روز. اور اس کی بنیادی وجہ ان حکمرانوں کی جو ہے نا وہ نیریٹو غلط ہے, ان حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ غلط ہے. یہ بزنس کمیونٹی کو اپنے قریب کر کے اس ملک کی ترقی کی راہ پر ڈالنا ہی نہیں چاہتے. ان کا ایجنڈا کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, آخر ہماری دشمنی کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین اس وقت مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ایجنڈا واضح ہو گیا, پتہ چل گیا کہ ایک ایشو یہ ہے کہ تاجروں کی کمیٹیاں بننا تھیں, وہ تاجروں کی کمیٹیاں نہیں بنی. ٹرن اوور ٹیکس جو تھا اس کے اوپر حکومت نے اقدامات کرنے تھے, وہ اقدامات نہیں ہوئے. فائلر نان فائلر کے فرق کے اوپر جو تھا حکومت نے بقول نعیم میر صاحب کے وعدہ کیا تھا اقدامات کرنے تھے, وہ نہیں ہوئے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بجٹ آ چکا اور بجٹ کے بعد اب انجمن تاجران پاکستان ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک چلانے جا رہی ہے. مقاصد کیا ہیں؟ نعیم میر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ مقاصد کیا ہیں. کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, حکومت نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس کو ریڈیوس کرنا تھا. تاجروں کی پورے ملک میں کوئی کمیٹیاں بننی تھیں جنہوں نے تمام معاملات کو دیکھنا تھا, وہ کمیٹیاں نہیں بن سکی.
ٹرن اوور ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا, جیولرز کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا, انکم ٹیکس کے لیے ریٹرن کے لیے ایک سادہ ایک صفحے کا اردو زبان میں فارم تیار کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. لہٰذا اب ہم جا رہے ہیں ہارن بجانے اور حکمران جگانے. نعیم میر صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اشرف مہتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کاشف انور صاحب جو کہ لاہور چیمبر کے سابق نائب صدر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نعیم میر صاحب اس وقت جو آپ نے پروگرام میں بریک پر جاتے ہوئے آخر میں آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ ہماری اور حکومت کی خلیج بڑی ہو چکی ہوئی ہے تاجروں کی. آپ نے کہا کہ حکومت کا پتہ ہی نہیں ایجنڈا ہے کیا, وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور کس قسم کے وہ اقدامات کر رہے ہیں, ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. یہ ساری باتیں آپ نے کی. سر آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں, آپ اپوزیشن کا رول کیوں پلے کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم پولیٹیکل پارٹی بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم پاکستان کے ذمہ دار شہری ہیں اور حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ہم متاثرہ شہری ہیں اور براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. مہنگائی سے تو ہر کوئی خاص و عام متاثر ہوتا ہے نا, لیکن حکومت کی جو ٹیکسیشن کی پالیسیز ہوتی ہیں اس سے تاجر طبقہ جو ہے براہ راست افیکٹی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ تاجر چور ہے, تاجر جو ہے وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے, اور تاجر چونکہ ٹیکس دیتا نہیں ہے لہذا تاجر کو جو ہے اس کے پہلے ہی حکومت مشکلات کا شکار ہے. اس وقت ٹیکس کلیکشن پہلے ہی نہیں ہو رہی, کرونا کی وجہ سے مشکل ہے, اوپر سے آپ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے, آپ ایک تحریک شروع کر دیں گے, اس کے نتیجے میں ہماری معیشت مزید متاثر ہوگی. آپ تو استبال معیشت کو مزید. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, پنجاب کا بجٹ آیا, پنجاب کے بجٹ کے اندر 150 ارب روپیہ سرپلس ہے, یہ آپ کے علم میں ہوگی بات. اب مجھے کیا یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرا کاروبار, پنجاب کے میرے تمام تاجروں کا کاروبار جو متاثرہ ہے, اگر پنجاب کے تاجر بینک آف پنجاب سے لون مانگ رہے ہیں, بلا سود قرضہ مانگ رہے ہیں, تو 150 ارب روپیہ آپ وہاں تو بھیج رہے ہیں وفاق کو واپس سرپلس دے کے, لیکن آپ پنجاب کے تاجروں کو آپ کسی قسم کی قرضہ سکیم جو ہے وہ نہیں دے رہے. یہ کتنا ظلم ہے, یہ کتنی زیادتی ہے. کیا آپ دیکھیں نیگیٹو گروتھ کے اندر پوری اکانومی جب چلی گئی, اور آپ کو پتا ہے کہ جو فگرز آئے ہیں اس میں جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے جس کے اندر ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر بھی ہوتا ہے, وہ 0.6% نیگیٹو گروتھ کے اندر چلا گیا ہے. تو کیا اس سیکٹر کو اگر آپ بلا سود قرضہ دیں گے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی آپ نے اپنے لوگوں کو اٹھانا ہے. میں نجم ولی خان صاحب بڑے وثوق کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر آپ کے ٹی وی چینل پہ بات کرنے جا رہا ہوں. اگر آنے والے 2 یا 3 ماہ کے اندر اگر تاجروں کو امداد نہ دی گئی, ان کے بزنسز کے اندر ایکویٹی, ان کے بزنسز کے اندر پیسے کو انجیکٹ نہ کیا گیا کسی بھی طریقے سے, تو 40% ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس وقت مارکیٹوں میں لین دین کے سنگین مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بہت بہتر سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے زندہ آنے والے دنوں میں کیسے رہنا ہے. معیشت چل نہیں رہی, کاروبار کا پہیہ چل نہیں رہا, حکومت کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, ٹیکس نوٹسز ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ ہم سے ہمارا جو ہے وہ نوالا رزق کا وہ بھی چھیننا چاہ رہی ہے. ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے, اور یہ عجیب و غریب قسم کا ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے. آپ اپوزیشن سے کہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کرے, وہ ان ایشوز کو اٹھائے, وہاں پر بحث کرے, حکومت سے ریلیف لے. آپ جب سڑکوں پہ نکلیں گے, آپ جب یہ کال دیں گے کہ اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں پہ نکل آئیں اور لاہور میں تمام شہروں سے 0 پوائنٹ پر پہنچ جائیں, اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہارن بجاتے ہوئے آپ ایوان وزیر اعظم میں جائیں گے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہاں پہ انارکی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم انارکی پیدا نہیں کرنا چاہ رہے, ہم حکمرانوں کو ان کا احساس ذمہ داری سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں, احساس ذمہ داری ان کا جگانا چاہ رہے ہیں. حکمران جو ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. حکمرانوں کو ہمارے مسائل کا ادراک نہیں. دیکھیں ریاست کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ ریاست کی نمائندگی حکومت کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ریاست کی نمائندگی کرنے میں ہی فیل ہو گئی ہے, یہ ٹھیک طرح نمائندگی کر ہی نہیں پا رہی. ہم ریاست کے شہری ہیں, ریاست کے باسی ہیں. آج ہم ریاست سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہاں جی دیتے ہیں, اس کے بعد ریاست ہمیں کیا دیتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ تاجر کہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں؟ اس وقت آپ کی غلط فہمی ہے. کیا غلط فہمی ہے؟ سنیں, آپ کا جتنا ٹیکس ہے اس میں بہت بڑا حصہ آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیکسز ہیں جو ہم سب سے وصول کر رہے ہیں. سب تاجر جو ہیں وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز دے رہے ہیں,
اور وہ ہولڈنگ ٹیکسز ہم ایڈجسٹ نہیں کروا رہے, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے کیونکہ وہ فائل نہیں کروا رہے, اپنا ریٹرن فائل نہیں کروا رہے. اور ریٹرن فائل اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم نے آسان اور سادے انداز میں ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ بنا دیا تو یہ سارے ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے لیے انفارمیشن ہے, اگر آسان سادہ فارم ٹیکس ریٹرن کا آ گیا تو حکومت کو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ملتا ہے وہ واپس کرنا پڑ جائے گا. یہ ہے اصل کہانی, یہ ہے اصل چور بازاری. بھائی ٹیکس دیتا کون ہے, کتنا ٹیکس دیتا ہے نعیم میر صاحب؟ پچھلے 5 سالہ دور میں 2000 ارب روپے بھائی قرضے لینا پڑتے ہیں سر, قرضے لینا پڑتے ہیں حکومتوں کو ملک چلانے کے لیے. آج لے رہے ہیں, پہلے بھی لے رہے تھے جی, پچھلے 10-15 سال سے ٹرینڈ شروع ہوا نا. پچھلا جو نواز شریف کا دور تھا اس میں ہمیشہ یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے بہت قرضہ لیا اور مقروض کر دیا. یہی بات ہے نا, ان کا بیانیہ یہی ہے نا اس حکومت کا. مجبوری ہے نا, لیکن وہی دور تھا سنیں کہ 2000 ارب روپے سے آپ کا 4000 ارب روپے تک آپ کا ٹیکس ریونیو چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2000 سے 4000 کا جو ٹیکس گیا وہ تاجروں نے دیا, نجم ولی خان نے نہیں دیا وہ ٹیکس. وہ نجم ولی خان نہیں دیا, تاجروں نے دیا. ولی خان نے نہیں دیتا, ہماری تنخواہوں سے کٹا, ہماری تنخواہوں سے کٹا. بھائی آپ تاجر ابھی چلے جائیں, آپ اپنے تاجروں کا انکم ٹیکس نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, سیلز ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کے مامے چاچے نہ بنے. سیلز ٹیکس ہم دیتے ہیں قیمتوں کے اندر, آپ نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے تاجر انکم ٹیکس دیتے کتنا ہے؟ آپ کے کتنے تاجر ہیں جو اس وقت فائلر ہیں, جو اس وقت باقاعدہ طور پہ اپنی کمائی کا حساب دیتے ہیں؟ نعیم میر صاحب, کوئی احساس ذمہ داری کی تحریک چلا لیں, کوئی تاجروں کو کہیں آئیں فائلر بن جائیں, تاجروں سے کہیں ٹیکس دے دیں, اس ملک کو چلا لیں ہم مل کے. اپنی بات مکمل کر لی ہے جی, میں نے کی ہے. اب مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ تو آپ بول ہی رہے تھے. اچھا ایک منٹ, اب آپ نے میری بات میں نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ آپ کے ویور سن تو رہے نا کہ میرا موقف, آپ اونچی آواز بول کے میرے موقف کو دبانا چاہتے ہیں. ایسے نہ کریں. دیکھیں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں نا نعیم میر صاحب, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہاں زیادہ شہری ہیں آپ, ہم دیہاتی ہیں, آپ شہری ہیں. اگر آپ جگت بازی بھی آنا چاہتے ہیں تو جگت بازی نہیں, بات سنیں. میں نے آپ کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ رکھا ہے, وہ یہ کہ ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانا ایک اور ایشو ہے, ٹیکس دینا ایک اور ایشو ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں, دو ایشو ہیں پلیز, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اچھا آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ گیا, ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے, لیکن جس کی میری بات سنیں, لیکن میں جس کمپنی میں ملازم ہوں وہ جو ہے وہ اپنی ریٹرن اس نے شو کرنا ہے ٹیکس کو. میری بات یہی بتا رہا ہوں, آپ میری بات سنیں. سر اگر آپ فائلر نہیں ہیں, آپ اربوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, بھائی کو ٹیکس جمع کروانے کی تحریک چلائیں, یہاں پر اربوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, فائلر آپ ہیں کوئی نہیں, ٹیکس آپ نے انکم پر دینا کوئی نہیں ہے, اور اب آپ نے ہارن بجانے شروع کر دینے ہیں. بس ٹھیک ہے, اس طرح ہی ہر بندہ ہم نے ہارن بجایا ہے, ہم نے کوئی بینڈ بجانے نہیں جا رہے حکومت کا, ہارن بجانے جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کا. ولی صاحب لگتا ہے ہارن سننے آئے ہوں یہاں پہ. ہاں مجھے بتائیں نا اس میں کیا نعیم میر صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں وزن ہے, وہ اس لیے وزن ہے, میں بتا دیتا ہوں. اگر سیل ٹیکس کوئی دیتا ہے یا ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے تو یہ انہوں نے نہیں دینا, بلکہ وہ کسی کا کاٹا ہوا انہوں نے جمع کروانا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو پورے سال کی چھوٹ ہے جو ٹیکس دیتے ہیں کہ جو مرضی بھرنے دے دیں, ان کی مرضی ہے. ہمیں تو تنخواہ بھائی بعد میں ملتی ہے, پہلے ہمارے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں, ہم سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ اخراجات کیا ہیں, بچوں کی فیسیں ہیں, آپ کی فلاح ہے, چھوٹی چھوٹی تنخواہ ہے. تو یہ آپ رہنے دیں. لبرٹی کی دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو ماضی میں جب ان کے فگر سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے 4-5 جو لوگ ہیں نا ان کے جو بجلی کے بل ہے ان سے بھی کم ٹیکس ہے اپنی جگہ پہ. یہ ایک ریالٹی ہے. کاشف انور صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کاشف صاحب اس وقت ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک جو ہے شروع ہو رہی ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے, نعیم میر صاحب کی بھی میں نے ساری باتیں سنی ہیں, اور وہ جو ایشوز ریز کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں ان ایشوز پہ دیکھنا چاہیے ہے کہ ٹیکس بالکل کٹ جاتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو جب تک اپنی ریٹرن کو جمع نہیں کرائے گا تب تک وہ ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ کے اوپر نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس لوگ دینا چاہتے ہیں, ٹیکس دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
لیکن جو اس کے ٹیکس پیئر بننے کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. جیسا کہ ابھی بجٹ کی پرپوزلز میں یہ تھا کہ جو اپنی ریٹرن نہیں ڈالے گا اس کا روز کا جرمانہ 2500 روپیہ ہوگا. اگر آپ کے خلاف ٹیکس کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے ٹریبونل میں جانا ہے تو جتنا ٹیکس صحیح یا غلط اسیس ہوا ہوگا آپ نے اس کا جب تک 10% جمع نہیں کروائیں گے تب تک آپ ٹریبونل میں نہیں جا سکتے. اب بات یہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے, جو ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا ہے, آڈیٹس اس کے ہیں, پینلٹیز اس کی ہیں, اسٹیٹمنٹس اس نے دینی ہے, ود ہولڈنگز اس نے دینی ہے. اب یہ چھوٹی سی بات جو ریٹیلرز کی ہو رہی ہے, ابھی اس وقت جو ریٹیلرز کے لیے ٹیکس چل رہا ہے وہ 0.5% چل رہا ہے, لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس 2018 سے کم نہیں دے سکتے. اب اس وقت ریٹ 1.25% تھا, آج آپ یہ کہتے ہیں کہ 0.5% کے حساب سے ٹیکس دے دیں, ویل اینڈ گڈ, لیکن اگلے سال پھر ٹیکس 1.5% ہو جائے گا. دیکھیں جہاں پر آپ کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہوں گی وہاں پر جو نان ٹیکس پیئر ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے. اور دیکھیں قانون آپ کے کیا ہے, آپ اس شخص کو, ایسے ریٹیلر کو جو اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں رجسٹر کراتا ہے, سیلز ٹیکس کا قانون اسے ان رجسٹرڈ کنسیڈر کرتا ہے. وہ جب پرچیز کرتا ہے مینوفیکچرر سے تو وہ 20% پہ لیتا ہے. کیا کبھی ایف ٹی آر نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائیں؟ یہ ساری باتیں, کیا یہ ساری باتیں جواز بن جاتی ہیں نان فائلر ہونے کے لیے؟ سر بالکل, دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹیکس دینا, لیکن جب آپ اگلے کو کوئی سہولت نہیں دیں گے, جب آپ اگلے کے لیے پریشانیاں کھڑی کریں گے تو ہم کس منہ سے کہیں گے اگلے کو کہ آپ ٹیکس دیں؟ جب آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے تو پریشانیاں اور بڑھ جانی ہیں. ہاں یہ ایک اہم ایشو ہے. ایک اشرف مہتاب صاحب, کمیونٹی اس طرح سوچ رہی ہے کہ ہم مشکل میں پھنس جائیں گے اگر ہم نے ٹیکس دینا شروع کر دیا, ہم رجسٹرڈ ہو گئے تو. بات بالکل ٹھیک ہے قاسم صاحب کی, اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ جو اس وقت بابو بیٹھے ہوئے ٹیکس لینے والے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اور ٹیکس گزار کا رابطہ زیادہ مضبوط ہو, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. جب نظام جدید کر دیا جائے تو یہ ٹیکس گزار کا ان کا رابطہ ختم ہونا چاہیے تاکہ اس میں بلیک میلنگ عنصر ختم ہو جائے. لیکن جیسے یہ کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس لگا دیں, تو اگر فکس ٹیکس لگا دیں گے تو یقینی بات ہے ہر سال جس کے اوپر لگے گا جتنا وہ جا کے جمع کروا دے گا, تو پھر یہ بابو کیسے ان کو نوٹس بھیجے گا کہ بھائی آپ کا تو 2 کروڑ بنتا تھا, آپ نے 10 ہے, لہٰذا ادھر آؤ نا ذرا. جب وہ جائے گا تو پھر کہے گا یار تم جتنا مرضی جمع کرا. کاشف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کیسے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل دیکھیں ہم اس بات کے خلاف ہیں, جیسا کہ ابھی سیلز ٹیکس کے قانون میں آیا کہ جس کی 1000 اسکوائر فٹ کی ہوگی دکان ہوگی وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہوگا. آپ کے ایریا کا سیلز ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ کے ریونیو کا آپ کے سیلز ٹیکس سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ ایریا کے لحاظ سے کرائیں گے تو پرابلمز ہوگا. یس میں ایک اسکیم دیتا ہوں, اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ جس نے پچھلے سال ٹیکس جمع کروایا تھا اگلے سال اس سے 20% یا 15% اپنی سیلز کو بڑھائیں, اپنے ٹیکس کو بڑھائیں, اس کے مطابق جو آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہو اس کے مطابق اپنے ایکسپینڈیچرز کو کریں, دیر ول بی نو آڈٹ. اگلے 5 سال کے لیے کوئی آڈٹ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں 5 سال کے بعد آپ کی سیلز بھی 100% بڑھ جائیں گی, آپ کا ٹیکس بھی 100% بڑھ جائے گا. صحیح. بہت شکریہ, بہت شکریہ قاسم صاحب, بہت شکریہ ویسا ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. مشکلات ٹھیک ہے ہوں گی نہیں مطلب, لیکن اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ہماری اکانومی جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے, آپ کی اس طرح کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے, اس طرح کی موومنٹ سے, اس طرح کے جلوس سے, اس طرح کی تحریک سے, اس کے اگلے مرحلے میں آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہارن بجانا ہے, پھر اس کے بعد آپ کچھ اور بجانے نکل پڑیں گے, تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تحریک کا نام میری نہیں سمجھ آتی کیسے رکھا ہے. آپ دیکھیں ان دنوں میں کرونا وائرس ہے, بہت سے لوگ گھروں میں کرنٹینہ ہیں, بہت سے اسپتال میں, ہوٹل میں, جہاں جہاں بھی ہیں. اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ کیسز ہیں, تقریباً لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ. تو یہ جب یہ جا کے ہارن بجائیں گے ان کو جواز مل جائے گا جی اسپتال کے سامنے سے گزرے انہوں نے ہارن بجائے ہیں, اسپتال ڈسٹرب ہوا ہے, یہ فلاں جگہ سے گزرے ہیں, وہاں کرنٹینہ تھا, وہاں دیکھیں, تو یہ ان کو تو خیال نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہارن بجانے کے بجائے ڈھول بجا لیں, کوئی باجا بوجا بجا لیں, کیونکہ جو نہیں وہ تو ہسپتال کے آگے باجا بجا رہے ہیں, ہسپتال نہیں کوئی گراؤنڈ میں جا کے نا, یہ تو جب سے شروع وہ کہتے ہیں کہ کسی گراؤنڈ میں جا کے آپ باجا بجا لیں, ہارن نہ بجائیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ حکومت, میری بات تھوڑی سی بات,
کیونکہ یہ حکومت آپ کو پتہ ہے جب دھرنے اور لاک ڈاؤن تھا تو یہ باجے بجانے کی بڑی مطلب دائی تھی, یہ بات سمجھتے ہیں اس چیز کی, یعنی یہ باجا اور ڈھول اور یہ تماشا جو ہے نا اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, تو آپ ان کی زبان میں ان کو سمجھائیں, ہارن بجائیں گے تو ان کو کیا, یہ پولیٹیکل بات ہوگی, یہ میرا خیال ہے اس کا نہیں, اس کا صرف ایک ہی جواب ہے, احتجاج کرنے کے لیے آپ کو جو بھی چیز بجانی پڑے اس کو بجا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ احتجاج کرنا نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نوٹس ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ آپ کے مسائل کی طرف آئے, حکام کی توجہ آئے, پالیسی ہارن بجانے سے ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہذب انداز ہے. ویسے تو ہارن جو ہے نا, میرا خیال ہے یہ اس کو اگر یہ حکمران سمجھیں کہ یہ چپیڑ ہے, یہ ایک ہمارے غصے کا اظہار ہے, تو اس سے زیادہ غصے کا اظہار جو آپ کی ویسٹرن کنٹریز ہیں, آپ کو یاد ہوگا نجم علی خان صاحب دیکھیں, میں بڑے سنجیدہ نوٹ پر, کاشف صاحب لائن پہ ہیں اس وقت کے نہیں ہیں کہ چلے گئے ہیں کاشف انور, میں آپ سے مزید نوٹ پر آپ سے بات کروں گا, لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینا, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ایشو پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, تاجروں کی اس تحریک کی بات کریں جو وہ 18 جولائی بروز ہفتہ وزیر اعظم کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں, ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ. نعیم میر صاحب یہاں پر موجود ہیں, اشرف مہتاب صاحب موجود ہیں, لیکن اس میں سوال بڑے عجیب و غریب سے ہیں. نعیم میر صاحب, آپ جب اپنے تاجروں کو دعوت دیتے ہیں, ایک تو آپ بات کرتے ہیں سوشل کنٹریکٹ کی, سوشل کنٹریکٹ کا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے, اس قسم کی آپ بات کریں. پھر آپ کہتے ہیں ریاست کے با اثر حلقے ہماری مدد کریں, قومی سیاسی قیادت ہماری مدد کے لیے آئے. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ ہماری تحریک کا یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے, جو نیا سوشل کانٹریکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریاست کے اندر جس سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدے کے تحت یا جن قاعدوں ضابطوں کے تحت ہم بحیثیت شہری اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے, ہمارے حقوق پوری کر رہی ہے, وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ obsolete ہو گیا, وہ نہیں چل رہا. یہ نظام جو ہے یہ بوسیدہ ہو چکا ہے, یہ نظام جو ہے اس کو گھن لگ گئی ہے, اور یہ نظام گرا ہوا نظام ہے. یہ ہمیں کسی قسم کا کیا یہ کام سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم نے اسی لیے سیاسی قیادت کو بھی اپیل کی ہے نا. دیکھیں, ہم ہر ایک کو یہ احساس دلا رہے ہیں, اس ہارن کو آپ صرف حکمرانوں کے لیے ہارن نہ سمجھیں پلیز. صرف یہ حکمران, یہ ہارن جو ہے یہ ریاست کو ہم جگا رہے ہیں ایکچوئل میں, اصل میں, کیونکہ ریاست کی نمائندگی حکمران کر رہے ہیں, فور فرنٹ پہ آ کے وہ نمائندے ہیں, اس لیے ہم نے ان کا نام استعمال کیا. ایسا تو نہیں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کچھ کر نہیں پا رہی, تو آپ نے کہا تاجروں کو استعمال کر لیں, کچھ کر لیں. میں اس سوشل کانٹریکٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے اتنے سال گزار دیے جب کا پاکستان بنا ہے, ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھا سکے. ہم پاکستان کے تاجروں کو ٹیکس دیتے ہی نہیں, یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قاعدہ ضابطہ اور قوانین ہے اور یہ جو سارے کا سارا نظام ہے, اس کا مطلب ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا جو تاجروں کے ساتھ متعلقہ ہے. میں باقی نظام بھی نہیں کر رہا ہم شہری کے لیے, تو وہ کسی سہولت اور آسانی کا باعث نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ہمارے تھنک ٹینکس کو, ہمارے معاشی ماہرین کو, ہمارے بااثر حلقوں کو اور ریاستی اداروں کو اور ہماری پولیٹیکل اشرافیہ کو, ہماری قومی سیاسی قیادت کو اب یہ سوچنا ہے کہ اگر اس ملک کا جو معاشی فیوچر ہے اس کو برائٹ کرنا ہے, تو آپ نے اپنے تاجر کو کس انداز میں سپورٹ کرنی ہے اور کس طرح اس کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ یار آؤ تم کام کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گرنے والے ہیں, میں ریاست کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں, میں ریاست کو آنے والے وقت میں جو برے ترین حالات ہونے والے ہیں تاجروں کے, میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کا 40% چھوٹا تاجر 100 میں سے 40 گر گئے, یعنی ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں بے روزگاری ہوئے گی, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ریونیو نہیں بدامنی اکٹھی ہوگی حکومت کے پاس. ہم تنبیہ کر رہے ہیں, یہ اس لیے ہارن بجا رہے ہیں, ہم ملک کی تمام سیاسی قیادت کو بتا رہے ہیں, تمام اشرافیہ کو, اپنے بڑوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تاجر گر رہا ہے, تاجر گر جائے گا. یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے. ہمارا کام, آپ اس ملک میں عدم اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ اس جمہوری نظام کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. یہ جمہوری نظام, میں ہر اس نظام کو چیلنج کروں گا.
جو نظام ڈلیور نہیں کرتا, ہر وہ نظام جو ظلم کا ہے, جو جبر کا ہے, میں اسے چیلنج کیوں نہ کروں؟ میری نہیں سر, مجھے بتائیں کس نظام نے میرے تاجر کو دیا کیا ہے؟ کس نظام نے آج تک مجھے کیا دیا ہے؟ کروڑوں اربوں کے دیے ہیں. پاکستان میں چیک کریں, پاکستان میں کس کس کتنے بھائی ڈیفینس صاحب سے بھرا پڑا ہے, آپ نے مان لے شکریہ ادا کریں اس ملک کا, اس ملک کا شکر آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آزاد رہنے دیں, ملک چلے, آزاد رہنے دیں. آپ نہیں چاہتے یہ ملک چلے, ہم چاہتے ہیں نہیں, یہ سسٹم نہیں چلے گا, یہ سسٹم نہیں چلے گا, یہ سسٹم گرے گا, اس کو گرائیں گے ہم, یہ سسٹم چل سکتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہمیشہ ماشاء اللہ لگو, نہیں, یہ سسٹم نہیں چل سکتا, یہ سسٹم قابل عمل نہیں ہے. ہم نے کا سسٹم ہے, یہ استحصال کا سسٹم ہے, اس سسٹم نے ہمیں رشوت دی ہے, کرپشن دی ہے. مجھے بتائیں سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. آپ تحریک کر کے ٹیکس دے دوں, ٹیکس دیں, ہاں ٹیکس دیں, آپ ٹیکس دیں, ہاں آپ ٹیکس دیں, نہیں آپ ٹیکس دیں, سنیں آپ ٹیکس دیں, کے بدلے آپ ٹیکس دیں, آسانی میں ٹیکس دیں, ریاست سے سمجھ میں آپ ٹیکس دیں, پہلے ٹیکس دیں, پہلے عجیب بات کرتے ہیں, ٹیکس ہے نا, دینا ہے آپ نے, دینا ہے آپ نے, ٹیکس دینا ہے آپ نے, دو طرفہ ٹیکس دینا ہے آپ نے, کا ریاست کا دو طرفہ معاہدہ, دو طرفہ معاہدہ ہے نا, تو سر آپ کو مل تو رہا ہے سر, تاجروں کو کیا نہیں مل رہا سر؟ تاجروں نے کیا چاہیے تاجروں کو؟ بھائی یہاں پہ خود ابھی اشرف مہتاب صاحب نے کیا بتایا, کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, انکم ٹیکس نکال لیں تاجروں کا کتنا انکم ٹیکس بنتا ہے. اور بھائی آپ میرے جمع کروائے ہوئے سیلز ٹیکس کو, میرے جمع کروائے ہوئے آپ ڈیوٹیز کو آپ اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں, آپ صرف کلیکشن کے لیے کرتے ہیں. کنزیومر آپ ڈیوٹیز آپ نے جمع کرائی ہیں نا, وہ میں نے بھی کرائی ہیں. بحثیت کنزیومر, میں بھی ایک کنزیومر ہوں, کسٹمر ہوں نا, بالکل ہے, تو میں بھی یہ آپ نے کروا لی نا, ٹاپ نہیں چلا لی کہ میں نے 17% وہ میں نے کروایا نا, میں نے کروایا نا بھائی انکم ٹیکس. میں اس کے ساتھ, اچھا ایک منٹ, آپ ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائے, میں ٹوتھ پیسٹ خرید کے لایا, میں نے بھی ٹیکس دیا, آپ نے بھی دیا, اس کے بعد میں نے اپنی انکم پر انکم ٹیکس بھی دیا, آپ نے نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا. کتنے تاجر فائلر ہیں آپ میرے چلیں, ہم مارکیٹ میں چلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کون کو کتنے تاجر فائلر ہیں. انور صاحب سمجھاتے بین بجائی آپ کے آگے, آپ کو سمجھ نہیں آئی سر کہ فائلر ہونا چیز ہے. سنیں میری بات, فائلر ہونا انکم کا حساب کیسے ہوگا, دینا اور چیز ہے, انکم کا حساب کیسے ہوگا بھائی, انکم کا ٹیکس کا حساب کیسے ہوگا؟ اگر آپ فائلر نہیں ہے تو ٹیکس کا حساب کیسے ہوگا؟ میں آپ کو آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم جی کیجئے. آپ کی کوٹ میں گیند پھینک دوں گا. جی نجم علی خان صاحب, ایک بندہ گاڑی لینے جاتا ہے, وہ بتاتے ہیں جی کہ فائلر ہو تو آپ کو 75,000 ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, نان فائلر ہو تو آپ کو 1.5 لاکھ ٹیکس ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے, وہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کے آ جاتا ہے. کیوں دے کے آتا ہے؟ سنیں میں یہ بات مکمل کرنے دینی ہے آپ نے. ہاں جی. وہ 1.5 لاکھ کے روپیہ لے کے گھر آ جاتا ہے, گاڑی لے کے کہتا ہے میں نے فائلر نہیں بننا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست کے ٹیکس کلیکشن کے ادارے پر عدم اعتماد کرتا ہے. یہ وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس کو ٹیکس نہیں دے رہا, وہ ایف بی آر کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب, میں تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف 2 منٹ. میں تمہارے ساتھ اپنا رشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ٹیکس زیادہ دے دوں گا لیکن میں تمہارے کسی گھن چکر کے اندر نہیں آؤں گا. میں تمہارے دائرے ڈومین میں آ گیا تو میں پھنس گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے مطلب کلیئر کر دیا. آپ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ دے دوں گا لیکن تم سخت اتنے ہو, تم کرپٹ اتنے ہو, تم برے اتنے ہو کہ میں تمہارے چکر میں نہیں آؤں گا. آپ کا مطلب یہ ہے. آپ کا مطلب درست ہے. بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر 75,000 روپیہ تمہیں دے دوں گا ایکسٹرا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فائلر ہو گیا تو مجھے اس کے ساتھ جو 7.5 لاکھ اور دینا پڑتا ٹیکس وہ میں نہیں دوں گا.
وہ میں نہیں دوں گا, وہ میں نہیں دوں گا, میں وہ بچاؤں گا. میں یہ 75,000 ایکسٹرا دے دوں گا. کیوں جی ایسا اس وقت کیا ریشو ہے جی تاجروں کی ٹیکس دینے کی؟ میں نے تو آپ کو ٹیکس دینا اور چیز ہے. میری بات پلیز خدا کے لیے بحث کو خراب نہ کریں. میں خراب نہیں کر رہا ہوں, بنیادی سوال ہی پوچھ رہا ہوں بھائی. آپ کا یہ بنیادی غلط سوال, بنیادی سوال کی بنیادی غلط ہے. پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہونا یہ دو درخواست کرتا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے, میں ٹیکس دیتے ہیں. میر صاحب میں کہہ رہا ہوں نہیں دیتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ فائلر نہیں ہیں. ایک منٹ مجھے ایک موقع دے دیں. ہاں جی, میں فائلر نہیں ہے. اس نان فائلر اور فائلرز پر آپ نے درجنوں ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر 100% سرچارج لگایا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ لگا ہوا ہے. گاڑی کی رجسٹریشن کرائیں گے, لیں گے, گاڑی لیں گے, پراپرٹی خریدیں گے, 3 سالوں میں ایک بدل لیں گے, ٹرانسفر کروائیں گے وغیرہ 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 ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, لگا ہوا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا وہ تمام ٹیکس جو نان فائلر سے اکٹھا ہو رہا ہے انہیں نوٹس کیوں نہیں جاتا کہ تم فائلر بنو؟ کیونکہ ریاست کیا کرتی ہے, میں کیوں سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں, یہی تو پرابلمز ہیں, یہی تو بدماشی ہیں اس ریاست نے ہمارے ساتھ جو کی ہوئی ہیں. یہ تو چور گزاریاں جو یہ حکومت کر رہی ہے کہ ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے ڈبل ٹیکس آ رہا ہے, سرچارج آ رہا ہے, آپ معاشرہ. اچھا سر صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کسی حد تک ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں ٹیکس دیتا, تو فائدہ تو نہیں حکومت کو ہو رہا کہ کوئی ایک ٹکا بھی نہیں ٹیکس دے رہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ 90% تاجر جو ہیں وہ نہیں ٹیکس دیتے. اسی وجہ سے انکم ٹیکس کی بات کہ وہ فائلر بنیں گے تو شاید پتہ نہیں کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نان فائلر اسی لیے ہے کہ وہ جو بابو ہیں افسر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو فائلر بنایا جائے. ملی بھگت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سفید پوش یا عام آدمی ہے یہاں پر بالکل درست بات آپ نے کی. اس سے میری ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, میں بتا میرے وطن کا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میں ادھر ہی جا رہا ہوں, میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو. میں ابھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں. اس وقت جو کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, جن میں مزدور, دیہڑی دار, فیکٹری ورکر ہیں. وہ ان دونوں کی چپکلش کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ دونوں کی چپکلش ختم ہو, یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے, جس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ دے. یہ نہ کہ میں نہیں فائلر بننا چاہتا, یہ بھی کوئی نہیں ہے تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے. کی بات ہی میرے نہیں تو یہ تو کیا ہوگا اور وہ غریب کے نہیں. میر صاحب تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, ہمارے تاجروں نے ٹیکس دینا ہے, ہمارے تمام طبقات نے ٹیکس دینا ہے, لیکن دوسری طرف ریاست نے ٹیکس دینے والے کو تختہ مشق نہیں بنانا, اس کو کرپشن, اس کو مصیبت, اس کو مشکل کے آگے نہیں ڈال دینا جو اس وقت سمجھا جا رہا ہے. خدا کے لیے دونوں اطراف سے سمجھیں, ورنہ پاکستان کا مستقبل واقعی بڑا خطرناک ہے. ٹیکسوں کے بغیر, خزانے کے بغیر ریاستیں ملک کیسے چلیں گے؟ قرضے لیتے رہیں گے کب تک؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کب تک یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.